Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. कोई सवाल नहीं मामा, मुझे बस इतना बताइए ये रेहान शेख कौन है। हनी ने नबीला के आगे बोलने से पहले ही टोक दिया था। खामोश हो जाओ, आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। नबीला तेज़ी से उठी और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया, मगर लॉक करने से पहले बाहर झांक कर ज़रूर देखा था। क्यों खामोश हो जाऊं? एक बात आप सुन लें, मैंने आपकी और शैला पप्पू की सारी बातें कल सुन ली थी। हनी के लबो लहजे में गुस्से के रंग थे। ठीक है, अगर सुन ली थी तो अपने मुंह पर पट्टी बांध लो। वो हनी के करीब आई थी, बल्कि यूँ समझो कि ना तुमने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना है। नहीं मामा, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैंने सब कुछ सुना है। हनी के अंदाज में बगावत की बू आ रही थी। हनी, नबीला होले से चीखी थी। आपके चीखने चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मामा। नबीला ने हैरत से हनी को देखा था। आज वो असल में पठान लग रहा था, जो इज़्ज़त की खातिर जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। गोरा सुरहो सफ़ेद अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था और इस वक्त बताएं मामा, ये रेहान शेख कौन है? वो नबीला के पास आया और इनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। इन हाथों के दबाव को नबीला ने शिद्दत से महसूस किया था, जिसमें मर्दाना ताकत का एहसास हुआ था। मैं नहीं जानती और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा इस बात को यहीं दफन कर दो। किस कदर कमज़ोर लहजा था नबीला का। हनी ने नबीला के दोनों हाथ छोड़ दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप रेहान शेख को क्यों बचा रही हैं। मैं रेहान शेख को नहीं, तुम्हारी शैला पुप्पो को बचा रही हूँ। इसकी आंखों में नमी आ गई थी। इसी नमी भरी आंखों से इसने बेसुध हर शय से बेखबर बेड पर सोई जागी शैला को देखा था। मैं समझा नहीं मामा, क्या मतलब है आपकी इस बात का? हनी ने नासमझी की कैफियत के आलम में नबीला को देखा। नबीला ने शहला पर से नज़र हटाकर पास ही खड़े हनी को देखा। अब इसको वो क्या बताती? शैला के साथ रेहान शेख ने जो किया था वो कैसे अपने 15 साला बेटे के सामने बयान करती? इन्हें झिझक सी आने लगी थी। हनी, आप बच्चे हो, छोटे हो, ना समझ हो, इसलिए इन सब चक्रों में पढ़ने से बेहतर है अपनी तालीम पर तवज्जो दो। आपके डैड आपको कुछ ही दिनों में इंग्लैंड भेज देंगे पढ़ाई के लिए। वो इसको टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मामा, ना तो मैं बच्चा हूँ और ना ही छोटा और ना समझ। मुझे बताइए। अच्छा, क्या जानते हैं आप? टेल मी। इसकी इस तरह की बहस पर नबीला को गुस्सा आ गया, मगर हनी को इसके गुस्से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यही कि रेहान शेख ने पुप्पो का रेप किया है। चट्टा! शैला ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। हनी, कुछ अंदाज़ा है क्या कहा है आपने मेरे सामने? मार लें, जितना चाहें मार लें, मगर सच तो यही है ना? हनी ने अपने गाल पर हाथ रख के हटाया था। और सच ये भी है कि मैं रेहान शेख को छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे ना बताएं रेहान शेख के बारे में, मगर मैं अपने तरीके से ज़रूर पता करवाऊंगा। हनी की बलोरी आंखों में गुस्से के शरारे दौड़ रहे थे, जिनसे नबीला अपने आने वाले वक्त के लिए परेशान हो गई थी। हनी मेरे चांद, क्यों मेरे लिए मज़ीद परेशानियों का सामान पैदा कर रहे हैं आप? मैं शैला के लिए वैसे ही बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसके गुस्से को, गैज़ो गज़ब को देखकर वो नर्म पड़ने लगी थी। मामा, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अपनी परेशानी, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप डैड से छुपा रही हैं, इन्हें भी बताएं। नहीं, नबीला ने हनी के मुंह पर हाथ रख दिए थे। खुदा का वास्ता है हनी, आप वलीद से कुछ नहीं कहेंगे। मगर क्यों मामा, आप इन्हें बताएं तो। चलें, आप मुझे बच्चा समझती हैं, मगर डैड तो आपके शोहर हैं, शैला पप्पो के बड़े भाई हैं। अपनी माँ की आंखों की नमी ने इसके गुस्से को कुछ ठंडा कर दिया था। आपके डैड एक हस्बैंड और बड़े भाई से पहले वडेरे हैं। क्या मतलब? अगर मैंने शैला के बारे में इन्हें बता दिया या इन्हें शैला पर गुजरी ज्यादती का पता चल गया, तो वो सबसे पहले शैला को ज़मीन में ज़िंदा उतारेंगे। इसके बाद रेहान शेख के पूरे ख़ानदान को वो सज़ा देंगे कि इस सिमत आने वाली नस्लें 100 बार भी इस ख़ानदान पर नज़र उठाने के लिए सोचेंगी। नबीला की ये सोच कर ही रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। इसका रूं रूं काँप उठा। ये क्या कह रही हैं मामा? आप डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे नहीं हैं। हनी को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बेयकीन नज़रों से नबीला को तक रहा था। वो ऐसे ही हैं वलीद आफरीदी, अपने खानदान पर उंगली उठता कभी नहीं देखेंगे। और आप अभी छोटे हो, अपनी पुप्पो की मोहब्बत में जज्बाती हो रहे हो, मगर कल आप भी अपने बाप दादा की तरह ही सोचोगे।
نہ صرف سوچو گے بلکہ وہی کرو گے جو اس خاندان کی روایات ہیں، کیونکہ آپ کے اندر انہی لوگوں کا خون دوڑتا ہے۔ نو ماما، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ رہی شیلا پپھو تو ڈیڈی سے زیادہ ان کی حفاظت میں کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ خوش رہیں آپ، میری ڈھیروں دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ نبیلہ نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ لیا تھا۔ آپ فکر مت کریں ماما، اگر یہ خاندان عزتوں کے معاملے میں اتنا ظالم اور جابر ہے تو میں بھی اسی خاندان کا وارث ہوں۔ اس نے نبیلہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ بے شک میں 15 سال کا ہوں، مگر شیلا پپو کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ہنی نے نبیلہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور آ کر شیلا کے پاس بیٹھ کر ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ نبیلہ نے فخر سے ہنی کو دیکھا تھا اور آ کر پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رات کو ولید آفریدی 9 بجے ہی آئے تھے۔ آج انہوں نے پروگرام بنایا تھا سب مل کر ڈنر باہر کریں گے۔ نبیلہ ریڈی ہیں آپ سب لوگ؟ ولید آفریدی نے بریف کے سامنے صوفے پر رکھا، جسے ملازم اٹھا کر ان کے بیڈ روم میں رکھ کے آ گیا۔ ولید آفریدی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی 5 منٹ ہو گئے تھے مگر نبیلہ نہیں آئی تھی۔ 5 سے 10 منٹ، اس طرح کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر نبیلہ اور ہنی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس دوران ولید آفریدی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ٹائم گزرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا، پھر ریموٹ رکھا اور اپنے بیڈ روم میں آئے۔ وہاں بھی نبیلہ نہیں تھی۔ نبیلہ کہاں ہیں؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے دروازہ بند کیے ہنی کے بیڈ روم میں آئے۔ وہاں بھی نہیں تھی اور ہنی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کندھے جھکائے، پھر ذہن میں شیلا آفریدی کا خیال آیا۔ وہ ہنی کے کمرے سے نکل کر اوپر شیلا کے بیڈ روم کی سمت بڑھے تھے۔ دروازہ بغیر دستک دیے اندر آئے تھے۔ سامنے کے منظر نے انہیں شش و پنج میں ڈال دیا۔ شیلا بیڈ پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ ہنی شیلا کے پاس بیٹھا تھا اور نبیلہ ہنی کے پیچھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ولید آفریدی آگے بڑھے تھے۔ نبیلہ اور ہنی نے نہایت چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ولید آفریدی نے ناسمجھی کی کیفیت میں دونوں کو دیکھا اور پھر شیلا کو ایسی حالت میں دیکھ کر بونچار سے رہ گئے تھے۔ ابھی کل صبح ہی تو ان کی شیلا سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کو یونیورسٹی چھوڑنے گئے تھے، لیکن کل سے آج تک ایسی کیا آفات اس پر ٹوٹ گئی، ایسی کون سی قیامت آئی جس کی زد میں اس کا ناتواں وجود آ گیا تھا، جو وہ اس قدر بدل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ لاش بن گئی ہو۔ سفید و سرخ رنگت سفید پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، ہونٹوں پر پڑپڑی سی جم کر سوکھے ہوئے۔ یہ کیا ہو گیا ہے نبیلہ؟ شیلا کو ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو یہ مردوں سی حالت سے بدتر حالت میں یوں بستر پر پڑی ہے؟ ولید آفریدی کی زبان ہی نہیں، وہ خود بھی لڑکھڑا کے رہ گئے تھے۔ نبیلہ تیزی سے ولید آفریدی کے قریب آئی تھی۔ نبیلہ، مجھ سے کچھ جھوٹ مت بولنا، سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ بامشکل انہوں نے اپنے مضبوط اعصاب پر کنٹرول کیا تھا۔ نبیلہ کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اب مزید کچھ چھپا پائے گی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی سے بھرنے لگی تھی۔ نبیلہ خاموش مت رہیے، بتائیے مجھے۔ انہوں نے نبیلہ کو دونوں شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہنی نے بغور اپنے ڈیڈ کو دیکھا تھا اور نبیلہ کی بات سچ لگ رہی تھی کہ وہ ایک شوہر اور باپ بھائی ہونے سے پہلے ایک پٹھان وڈیرے ہیں جن کے خون میں لاوا بہتا ہے۔ ریحان شیخ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ رک رک کے سب ان کی گوش گزار چلتی گئیں، جو آپ بیتی شیلا پر گزری، جو ظلم اس نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی سہا، سب ولید آفریدی کو یہ ظلم کی داستان سناتی چلی گئیں۔ ولید آفریدی کا رنگ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ وہ اس وقت ایک تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ ولید آفریدی نہیں، بلکہ ایک روایتی، اپنی عزت اور آبرو پر مر مٹنے والے پٹھان وڈیرے ہی لگ رہے تھے۔ اور آپ مجھ سے یہ بات اب بتا رہی ہیں؟ ولید، میری بات کو سمجھیے۔ جسٹ شٹ اپ۔ ولید آفریدی نے نہایت بری طرح نبیلہ کے دونوں ہاتھ جھٹکے تھے کہ وہ پیچھے بستر پر گری تھی۔ ایک لفظ اور آگے کہا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ بری طرح مشتعل ہو گئے تھے۔ غصہ ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے شعلوں کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور منہ سے بہت سارے اژدھوں کی پھنکار تھی۔ یہ روپ وہ ولید آفریدی کا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اب تک سنا تو بہت تھا مگر آج دیکھ بھی لیا۔ وہ اندر تک کام کر رہ گئی تھی، بلکہ پاس کھڑا ہنی بھی اندر سے سہم گیا تھا۔ اس نے بھی کہاں اپنے اس قدر پیار کرنے والے، نرم و ملائم سا لہجہ رکھنے والے ڈیڈ کا غصہ دیکھا تھا۔ ولید، اس میں شیلا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نہیں نبیلہ، شیلا کا فیصلہ تو حویلی جا کر ہی ہوگا،
اور تم جانتی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اس سے پہلے ریحان شیخ کا حساب چکانا ہے۔ ولید آفریدی معتدل سے آگے بڑھے اور اس کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں تیزی سے آئے تھے۔ ان کے پیچھے نبیلہ آئی تھی تیزی سے۔ ولید یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ولید آفریدی نے اپنی پستول نکالی تھی اور اس کو چیک کر کے اس کو لوڈ کر کے اپنی پاکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا، کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ نبیلہ بری طرح تھر تھرا کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولید آفریدی کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ولید، ریحان شیخ قصوروار ہے، اس نے ہماری بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے سزا ملنی چاہیے، مگر اسے قانون کے تحت آپ اس کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگیے۔ نہیں، ولید آفریدی نے اس کو دھکا دے دیا۔ اس کو سزا قانون نہیں، میں دوں گا۔ میری پسٹل میں جتنی بھی گولیاں ہیں اس کا پورا وجود چھلنی چھلنی کر دوں گا۔ اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ آنے والی 100 نسلیں اس کی عبرت سے پناہ مانگیں گی۔ ولید آفریدی اس پر دھاڑے تھے۔ میں صرف 15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تیاری کرو۔ شہلا آفریدی کو فوراً حویلی لے کر چلنا ہے۔ اور پھر وہ رکے نہیں، سیدھے نکلتے چلے گئے۔ ہنی، نبیلہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ ڈر اور خوف ان کے وجود کے ایک ایک حصے سے ٹپک رہا تھا۔ ماما، ڈیڈ کہاں ہیں؟ خوف زدہ تو ہنی بھی تھا۔ ایسا ماحول وہ پہلی بار جو دیکھ رہا تھا۔ وہ ریحان شیخ کو ختم کر دیں گے، میں آپ سے کہا تھا نا۔ میں جانتی تھی وہ اپنی روایات کی پاسداری کریں گے، وہ چاہے کتنا ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، مگر عزت کے معاملے میں کوئی تعلیم، کوئی تہذیب آڑے نہیں آتی۔ ماما، کب کیا ہوگا؟ وہ واپس آ رہے ہیں، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ شیلا کو لے کر حویلی چلنا ہے، مگر شیلا پپھو کی تو ویسے بھی بہت بری حالت ہے۔ میں جانتی ہوں، وہ لوگ شیلا کو زمین میں زندہ اتار دیں گے۔ شیلا پپھو کا کیا قصور ماما؟ آپ نہیں جانتے، شیلا کا لڑکی ہونا ہی سب سے بڑا قصور ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے ماما۔ ہنی کو بہت برا لگ رہا تھا یہ سب۔ وہاں انصاف نہیں چلتا ہنی، وہاں انسان کی زبان نہیں، گولیوں کی، قتل کی، مار دو یا مر جاؤ کی زبان چلتی ہے۔ نبیلہ کا سوچ کر ہی روں روں کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جتنی بھی کوشش کر لے، مگر ہر کوشش ناکام ٹھہرے گی۔ ولید آفریدی قطعی نہیں مانیں گے۔ آج شیلا آفریدی کی آخری رات ہے، اس کے بعد وہ زندہ قبر میں دفنا دی جائے گی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ معصوم تو ان سب سے بے خبر اندھیری دنیا کی باسی بنی ہوئی تھی، اور اسی اندھیر نگری میں اس کو چند گھنٹوں بعد مل جانا تھا۔ یہ ہے اس بیچاری کا مقدر۔ وہ انہی دردناک سوچوں میں گھری تھی کہ ان کا سیل فون بجنے لگا۔ اجنبی نمبر تھا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا فون ریسیو کرنے کا، مگر ہنی کے بولنے پر ریسیو کر لیا۔ ہیلو، جی آپ کون؟ جی میں ڈاکٹر رضا بات کر رہا ہوں۔ ایک مریض ایمرجنسی میں آئے ہیں، جن کے NIC سے نام ولید آفریدی اور موبائل سے آپ کا نام ملا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ ہسپتال آ جائیں۔ بٹ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو؟ نبیلہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہائی وے پر کھائی میں آپ کے ہسبینڈ کی گاڑی گر گئی، مگر ولید آفریدی وہیں جھاڑیوں میں گر گئے تھے۔ انہیں بہت بری حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے۔ مگر ڈاکٹر ولید ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، پلیز آپ جلدی یہاں آ جائیں۔ کیا ہوا ماما؟ ڈیڈ ٹھیک ہے؟ ہنی وہیں پاس کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ وہ دونوں 5 منٹ کی ڈرائیو سے ہسپتال پہنچے تھے۔ ولید آفریدی ICU میں تھے، مگر اتنی دیر، اتنے گھنٹے آپریشن ہونے کے بعد بھی ڈاکٹرز ناکام رہے تھے۔ ولید آفریدی نبیلہ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ڈیڈ، ہنی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے تھے۔ وہ ہمت کرنا چاہتا تھا کہ نہ روئے، صرف اپنی ماں کو سنبھالنے کے لیے، مگر صد افسوس وہ ہار گیا تھا۔ ماما، حویلی فون کروں؟ ہاں بیٹا، وہاں فون کرنا ضروری ہے، مگر 1 منٹ۔ ہنی فون ملا رہا تھا۔ نبیلہ نے اس کے فون پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہنی نے سوالیہ نظروں سے نبیلہ کو دیکھا تھا۔ ہنی، شاید قدرت نے ہمیں یہ اشارہ بھی دیا ہے۔ کیسا اشارہ ماما؟ شیلا کو بچانے کا۔ لیکن ماما، ڈیڈ، ولید کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، ایک روگ ہے ہنی، مگر اس وقت شیلا کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ ولید کی موت قدرت کی طرف سے ہے، مگر شیلا، وہ بے موت ماری جائے گی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، مگر اب ہم کریں گے کیا؟ سب سے پہلے شیلا کو محفوظ مقام پر پہنچاؤ، یہ ضروری کام ہے۔ اس کے بعد ہم حویلی فون کریں گے، ولید کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر ہم لوگ ولید کی باڈی لے کر حویلی جائیں گے اور سب کو یہ بتائیں گے کہ ولید شہزا کو لے کر حویلی آ رہے تھے، کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ولید کی موت ہو گئی۔
جبکہ شیلا ایک گہری کھائی میں گر گئی ہے۔ مگر ماما ان سب کا کیا فائدہ؟ شیلا پھپھو کے بارے میں میرے، آپ کے اور ڈیڈ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ ڈیڈ تو نہیں ہیں، پھر شیلا پھپھو کو چھپانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اوفو ہنی، ایک تو آپ سوالات بہت کرتے ہو، اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، بعد میں سمجھاؤں گی۔ اب نبیلہ اسے کیسے سمجھا سکتی تھی؟ یا اگر شیلا کو وہ لوگ بیمار دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کا پورا چیک اپ کروائیں گے، اور چیک اپ سے اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ سے شیلا کی حالت کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور پھر آگے کیا ہوگا وہ سوچ کر ہی ان کی روح کام گئی تھی۔ نبیلہ اور حلی نے مل کر شیلا آفریدی کو اس گھر سے ہٹا دیا تھا۔ رحم ملازم تو انہیں بھی یہی بتا دیا گیا تھا کہ ولید آفریدی شیلا کو لے کر حویلی جا رہے تھے۔ راستے میں جان لیوا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حویلی فون کر دیا گیا تھا۔ نبیلہ نے جو خود کو اب تک سنبھال رکھا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا شریک سفر، اس کی محبت اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، اس تنہا دنیا میں ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، صرف اس کا ایک ہی سہارا بچا تھا، اس کا بیٹا ہنی۔ ولید آفریدی کی تدفین کر دی گئی تھی، سوم بھی گزر گیا، 40واں بھی گزر گیا۔ بیوگی کی سفید چادر اوڑھے نبیلہ ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ سب نے ہی اس کو بنایا تھا، اب وہ کیا کرے گی تنہا، یہاں سب کے ساتھ حویلی چلے۔ مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ سب مایوس ہو کر نبیلہ کو ڈھیروں تسلیاں دے کر حویلی رخصت ہو گئے۔ یہاں نبیلہ نے بھی اپنا اور ہنی اور شیلا آفریدی کا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ یہاں سے انگلینڈ آ کر بس گئے تھے۔ کون سا ایسا ہسپتال نہیں جہاں شیلا آفریدی کا علاج نہ کرایا گیا؟ مگر آج بھی شیلا آفریدی کی وہی حالت تھی جو آج سے 15 سال پہلے تھی۔ نبیلہ تھک چکی تھی، اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی شیلا آفریدی کومے سے باہر لانے کی، مگر ان کی ہر کوشش ہی ناکام رہی تھی، بلکہ وہ خود بھی اندر سے گھل گھل کر ختم ہو چکی تھی، شاید زندگی کے آگے وفا نہ کر سکے۔ وہ جو شیلا آفریدی کے لیے اتنا سب سوچا تھا، سب بیکار رہا تھا۔ وہ زندہ لاش بن چکی تھی، ہر شے سے بیگانہ، اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہنی اور نبیلہ نے، مگر اب اس کی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ شوہر کے بغیر اس کی یاد نے ان کو اندر سے بالکل ختم کر کے توڑ دیا تھا۔ ہنی پہ چاند، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ نبیلہ نے پاس بیٹھے ہنی کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بعد آپ شیلا کا بہت خیال رکھنا، یوں نہیں کہ وہ آپ کی پھپھو ہیں، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے ڈیڈ کی چہیتی چھوٹی بہن بھی ہیں۔ ماما پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں۔ ہنی کا دل ہون ہون ہو رہا تھا۔ نبیلہ نے ایک سرد گہری سانس لی تھی۔ نہیں ہنی، جانا تو سب کو ہی ہوتا ہے، دیر سے یا جلدی۔ آپ کے ڈیڈ کے بعد میں نے خود کو صرف شیلا اور آپ کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا، مگر اب میری ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں۔ زندگی کا باقی سفر آپ کو میرے بغیر ہی کاٹنا پڑے گا۔ ماما پلیز، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ لمبا چوڑا سرخ و سفید سا ہنی اپنی ماں کے ہاتھوں پر چہرہ رکھے سسک پڑا تھا۔ اس کی بلوری آنکھیں جھلک پڑی تھیں، مگر کاتب تقدیر نے جو لکھا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ نبیلہ اپنی بیماری کے بعد اپنے حالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس پوری دنیا میں ہنی بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ شیلا آفریدی کو وہ اکیلا ہی سنبھال رہا تھا، اور سنبھالنا بھی کیا تھا، وہ بیچاری تو بستر پر زندہ لاش بن کر پڑی تھی۔ کتنی ہی بہاریں گزر گئیں، خزاؤں کے موسم گزر گئے، اچھے برے موڑ سب آئے جن سے وہ بے خبر ہی رہی۔ شیلا آفریدی نے ان گزرے سالوں میں صرف کھویا ہی کھویا ہے، مگر آج جو حالت شیلا آفریدی کی تھی، ان سب کی وجہ صرف ایک ہی شخص تھا، ریحان شیخ۔ میں اپنی مری ماں کی قسم کھاتا ہوں، ریحان شیخ کی جو حالت تم نے شیلا آفریدی کی ہے، اس سے بدتر تمہاری زندگی کر دوں گا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ہنی نے بستر پر کومے میں سوتی شیلا آفریدی کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس ناول کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کائنڈلی آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔